अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ ख़बरें आज की बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और कुछ ख़बरें बहुत ही ज़्यादा बुरी हैं। कुछ ख़बरें आपको बहुत खुशियाँ देकर जाएंगी, आपको मुतमईन करेंगी, और कुछ ख़बरें ऐसी हैं जो आज शायद आपको रुला देंगी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज के ब्लॉग का बाकायदा आगाज़ और पहली ख़बर से। अभी जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस पर मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है और इतनी मैं दिल गिरफ्ता हूँ, क्योंकि ये वाक़यात हम सुनते रहते हैं कि मुख्तलिफ़ ममालिक के हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो गिरते रहते हैं, उनकी आर्म्ड फोर्सेस उसमें जानों का ज़िया हो जाता है। लेकिन एक हफ़्ते के अंदर अंदर, इन पिछले 7 डेज़ में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके हेलीकॉप्टर्स नहीं गिरे? मुझे फिर वो कहते हैं ना, आपकी सिक्स सेंस थोड़ी सी काम करती है, तो मुझे किसी का एक वाक़या, एक बात, एक लाइन कही हुई याद आई। मुझे किसी ने कहा था कि जब गर्मियाँ आती हैं या गर्मियाँ जारी होती हैं या गर्मियाँ जब अपने पीक पे होती हैं तो वो कुर्बानी मांगती हैं। अच्छा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई उस वक्त। मैंने कहा ये क्या बात, मतलब इस बात की क्या मंतक है? लेकिन खुदा न खास्ता, वैसे अल्लाह माफ़ करे, मैं पिछले कुछ अरसे से नोट कर रही हूँ। आप नोट कीजिएगा, जैसे ही गर्मी अपनी पीक पे आती है ना, आफतें पूरी दुनिया के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। अब देखें इस दफ़ा क्या हुआ है। इस दफ़ा ये हुआ कि जब गर्मी आई, अब आई डोंट नो कि ये बात सच्ची है या ये सिर्फ एक हमारी मंतक है, या हम सिर्फ सोचते हैं, या एक इल्यूजन है, या जो भी हमारे दिमाग की खुराफात समझ लें, या आप इसे कुछ भी समझ लें। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इसमें थोड़ा बहुत सच लगता है कि आप देखें कि जब गर्मी आई, ईरान अमेरिका की जंग शुरू हो गई, इसराइल और अमेरिका की और इसकी, ईरान की। फिर उसके बाद आप देखें कि पिछले 3 माह से हम लोग ये सारी चीज़ें भुगत रहे थे, और अब इस वक्त जून के मंथ में जो ये वाक़या पेश आया, सबसे पहले क्या हुआ, पाकिस्तान की बात करते हैं। 10 जून 2026 को मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में हमारा हेलीकॉप्टर गिरा। उसमें पाकिस्तान आर्मी एविएशन के MI-17 हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के फ़ौरन बाद तकनीकी ख़राबी के बायस गिर के तबाह हुआ। हेलीकॉप्टर में हमारे कितने जवान सवार थे? 22, और 22 के 22 जो हैं उसमें शहीद हो गए। और फिर उसके बाद पता ये चला कि हेलीकॉप्टर के अंदर कोई तकनीकी ख़राबी आ गई थी। यकीन करें, हाय मैं आपको क्या बताऊं, मेरा अपना ताल्लुक़ जो है वो आर्म्ड फोर्सेस से है, तो बहुत सारे लोगों के साथ सलाम दुआ होती रहती है, और उसमें से बहुत सारे लोगों ने तो मुझे ये बताया कि अभी 2 दिन पहले तो हम इसी हेलीकॉप्टर से होकर आए हैं। और मैंने, यकीन करें, कि उनकी ज़िंदगी के लिए अल्लाह ताला के आगे इतनी दुआएं की कि या अल्लाह पाक, ये जितने भी हमारे जवान हैं, मेरे कितने कज़न्स हैं, मेरे कितनी फ़ैमिली के लोग हैं जो आर्मी में हैं, तो मैंने दिल से ये दुआएं मांगी, या अल्लाह पाक ये अपने माओं के जो बच्चे हैं इनको सलामत रखना। मतलब इतना ये दुख भरा वाक़या था। अच्छा, उसके बाद ये वाक़या पेश आया जी भारत में 15 जून को। उनका इलाका है आसाम। वहाँ पे भारतीय फ़िज़ाइया का AN-32 ट्रांसपोर्ट तैयारा था जो तरबियती मश्क कर रहा था, और उस दौरान जो है ये हादसा पेश आया। और उसके बाद क्या हुआ, रनवे के ऊपर वो फिसला, फिर उसके बाद वो उल्टा, और उलट के उसको आग लगी, और इतने बुरे तरीके से उसमें जो 5 अहलकार हैं उनके, वो हलाक हो गए, और पायलट उनका जो है वो शदीद तरीन ज़ख्मी हुआ। ठीक है जी, इंडियंस हमारे राइवल हैं, लेकिन फिर भी मौत के ऊपर उनकी माओं को कितना दुख पहुंचा होगा, कितनी तकलीफ़ हुई होगी। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर हर मुल्क अपनी सरहदों को खोल दे और आराम और सुकून के साथ रहे, और सबको जियो और जीने दो की पॉलिसी पे चले, तो मैं कहती हूँ कि किसी माँ का बच्चा जो है ना वो इस दुनिया से ना जाए। अच्छा, फिर अभी जब मैंने भारत की खबर सुनी तो उसके फ़ौरन बाद ये खबर अमेरिका से आ गई। 15 जून को ही, जिस दिन इंडिया में ये वाक़या पेश आया, उसी वक्त स्काई डाइविंग के इस्तेमाल होने वाला एक तैयारा जो था, टेक ऑफ के फ़ौरन बाद गिर के तबाह हुआ। हादसे में 11 स्काई डाइवर्स जो थे वो और पायलट समेत 12 अफराद जो हैं वो जान से चले गए। अमरीकी NTSB और FAA जो हैं, उनके जो इदारे हैं, वो इस चीज़ की अभी तक तहकीकात कर रहे हैं कि ये उनका तैयारा जो था ये गिर के तबाह क्यों हुआ। अब 15 जून को आप सोचें कितना, अल्लाह माफ़ करे, को क्या कोई दिन मनहूस नहीं होता, लेकिन मैं कहने पे मजबूर हूँ कि पता नहीं वो कौन सी मनहूस खड़ी थी। 15 जून को ही भारत में ये वाक़या पेश आया, 15 जून को ही अमेरिका में ये वाक़या पेश आया, 15 जून को ही रशिया में ये वाक़या पेश आया, जब रूस का TU-22M3 स्ट्रेटेजिक बमबार तरबियती परवाज़ के दौरान जो तैयारा था वो गिर के तबाह हो गया। और ये अच्छी बात है कि रशिया का जो ये तैयारा था ये तो तबाह हुआ, उनका नुकसान तो हुआ, लेकिन उसमें जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अमले के जो 4 अफराद थे वो इजेक्ट करने में कामयाब हो गए। और आप ये देखें कि पाकिस्तान, भारत और अमेरिका की जो जानी नुकसानात हैं वो बहुत भारी हुए। और यकीन करें, इतना दिल मेरा बैठा हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई है। और 15 जून को ही
مردان کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جہاں پہ پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ گر کے تباہ ہوا، اور اس میں بھی ہمارے 2 پائلٹ جو ہیں وہ شہید ہو گئے. انتہائی جسے کہتے ہیں نا کہ تکلیف دہ یہ واقعہ تھا. ISPR نے اس کو اناؤنس کیا. انہوں نے بتایا کہ پاک فضائیہ کے فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ اور پاک بحریہ کے لیفٹیننٹ طہا عباسی جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے. ان کی تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، اور ان کی تصویریں جب میں نے دیکھی نا، لٹرلی میرے آنسو نکل رہے تھے. میں اتنی زیادہ تکلیف میں تھی. بلکہ کسی نے تو واٹس ایپ چیٹ بھی لیک کی ہوئی تھی جس میں کسی نے، جو اس کا کوئی بچپن کا دوست تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ شہید ہو گیا ہے، اور جس طرح اس کی بھری ہوئی آواز تھی میں اس تکلیف کو محسوس کر سکتی ہوں. میں نے پہلے بھی ایک دن اپنے بلاگ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے اور وہ اسکردو میں اپوائنٹڈ تھے، سیاچن میں. تو اسکردو جب میں پہلی بار دیکھنے کے لیے 2023 کے لاسٹ کی بات ہے، 24 ہی آپ لگا لیں، یعنی کہ لاسٹ منتھس چل رہے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے اسکردو دیکھنا ہے، اور انہوں نے میرا انتظام جو ہے وہ وہاں پہ رہنے کے لیے کروایا. اور اتفاق سے کیا ہوا کہ وہ لاہور آ گئے اور ہم اسکردو چلے گئے. اور جب ہم اسکردو سے لاہور آئے تو وہ یہاں سے اسکردو پہنچ گئے. جس دن ہماری فلائٹ تھی ہم لاہور پہنچے تو پتہ چلا کہ پیچھے ان کا ہیلی کاپٹر اڑا، سیاچن جا رہے تھے. 3 میجرز تھے، تینوں کے تینوں شہید ہو گئے. اور یہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا 2023 کے لاسٹ کا واقعہ ہے. اتنی زیادہ مجھے تکلیف پہنچی کہ آج بھی ان کی جو پوری چیٹ ہے نا، واٹس ایپ چیٹ، وہ میرے پاس موجود ہے. جب وہ اسکردو کے سارے پوائنٹس مجھے انہوں نے لکھ کے بھیجے کہ اچھا میں وہاں نہیں ہوں، آپ لوگ جاؤ گے ود فیملی اور آپ لوگوں نے ان ایریاز میں گھومنے کے لیے جانا ہے، اور آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے. DP بھی ویسے ہی لگی ہوئی ہے، سب کچھ ویسے ہی ہے. تو سوچیں جن ماؤں کے وہ بچے ہوتے ہیں وہ مائیں کیسے صبر کرتی ہیں. مطلب میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتی میں کتنی تکلیف سے یہ آپ کو خبر دے رہی ہوں. ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں. آئے روز ہمارے کچھ ایسے پولیٹیشنز ہوتے ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں، بار بار ٹیلی ویژن اسکرینس پہ نظر آتے ہیں، ہر جگہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی بیان دیتے ہیں، پھر اچانک سے وہ غائب ہو جاتے ہیں، پھر اچانک سے وہ منظر عام پر آتے ہیں. اور انہی میں اگر کسی کا شمار ہوتا ہے تو وہ ہیں جی فیصل واؤڈا. اب فیصل واؤڈا جو ہیں انہوں نے دوبارہ سے وہ ایک مرتبہ پھر سے آف لائن رہنے کے بعد آن لائن آ گئے ہیں، اور جناب انہوں نے گاڑیوں کی مقامی تیاری میں 100 ارب روپے کی کرپشن کا انکشاف کر دیا ہے. اب یہ بڑی اہم بات ہے، اگر یہ چیز ہوئی ہے تو یہ بڑی خطرناک ہے. وہ کہتے ہیں کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا بیسکلی اجلاس ہو رہا تھا، اور اس میں یہ محترم سامنے آئے اور انہوں نے انکشاف کیا کہ ہمارے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر گاڑیوں کی جو مقامی تیاری ہو رہی ہے اس میں 100 ارب روپے کی کرپشن کی جا رہی ہے، اور چند کمپنیوں کو اس کی اجارہ داری دی جا رہی ہے. اجلاس میں انہوں نے یہ کہا کہ وزارت صنعت و پیداوار کی آٹو پالیسی کو شدید تنقید کا انہوں نے نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ صرف 4 کمپنیز کی اجارہ داری قائم ہے. بالکل ایسا ہی ہے، کرولا کو دیکھ لیں، ٹویوٹا کو دیکھ لیں، یہ اپنا ہونڈا کو دیکھ لیں. یہی ہے نا، میں تو ہونڈا ہی لیساں تو میں تو کرولا ہی لیساں. حقیقت ہے، آپ دیکھیں دنیا میں کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں اتنی خوبصورت ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور وہ ہوتی بھی سستی ہیں. اور پاکستان میں وہ گاڑیاں جن کی 4 کمپنیز کی اجارہ داری ہے، آپ اندازہ کر لیں وہ گاڑیاں پاکستان میں کتنی مہنگی ہیں. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 2015 اور 2016 میں ہونڈا سیوک اس وقت کی جو لیٹسٹ گاڑی تھی وہ کتنے کی آتی تھی؟ وہ 22 سے 24 لاکھ روپے کے اندر آ جاتی تھی. اور آپ اندازہ کریں کہ چند سال گزرنے کے ساتھ ہی اب وہ گاڑی آپ کو 1 کروڑ روپے کی ملتی ہے. مطلب پاکستان نہ ہو گیا کیا ہو گیا، جب بھی کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو بس بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. بائی دی وے میں نے کل کے بلاگ میں بھی یہ بات کی تھی، میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایران اور امریکہ کی جو دستخط ہیں بس وہ ہونے والے رہ گئے، ان کا معاہدہ طے پا گیا. بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا آپ کو پہلے سے الہام ہو گیا، آپ کو پہلے کیسے پتہ چل گیا؟ ہو گیا نا معاہدہ. اور میں نے تب بھی لاسٹ بلاگ میں یہ بات کہی تھی کہ پھر اب کیا ہماری جو پیٹرول پرائسز ہیں وہ واپس 268 پہ واپس آئیں گی؟ اب دیکھنا تو یہی ہے. امید تو کی جا رہی ہے کہ اس ہفتے کے اینڈ پہ شاید حکومت جو ہے وہ 100 روپے اکٹھے کم کر دے. لیکن میں ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے لگتا نہیں ہے کوئی بھی، مجھے نہیں لگتا کہ 100 روپے اکٹھے کم کریں گے. مجھے تو یہی لگتا ہے 10 12 15 15 روپے کم کر کے تب تک بھی حکومت جتنا ریونیو اکٹھا کر سکتی ہے کرے گی. لیکن بہرحال اگر فیصل واؤڈا کی بات کی جائے تو میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں. انہوں نے کہا کہ گاڑیوں کے شعبے پہ صرف 4 کمپنیوں کی جو اجارہ داری ہے کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے اجلاس میں سوال اٹھایا کہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ بورڈ کو آخر کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ گاڑیوں خود سے گاڑیوں کی سیفٹی سٹینڈرڈز جو ہیں اس کا معیار بناتا پھر. اچھا چلے بہرحال یہ میں آگے پوری خبر نہیں پڑھنے والی، میں آپ کو صرف اتنا ہی کہوں گی کہ فیصل واؤڈا نے جو کہا صحیح کہا، میں اتفاق کرتی ہوں. لیکن جب آپ گورنمنٹ کا حصہ ہو کر خود کو آپ بے بس ظاہر کرتے ہیں تو پھر اس کا حل کون کرے گا؟ عوام آ کے حل کریں گے اس کا. مطلب کیا جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اہم پوزیشنز کے اوپر، ان کو خود نہیں پتا کہ پاکستان جیسے غریب ملک میں آپ نے گاڑیوں کی جو قیمتیں رکھی ہوئی ہیں، مطلب کوئی بیچارہ غریب یا مڈل کلاس تو سوچ بھی نہیں سکتا گاڑی کا.
اور امیر بندہ جتنی قیمت ادا کر کے گاڑی اپنی طرف سے لگژری لے رہا ہے وہ بھی چھکڑا چلا رہا ہے، جو کہ باہر کے ملکوں میں آپ سوچیں کہ اتنے پیسوں میں کتنی بڑی بڑی گاڑیاں آ جاتی ہیں، سوچیں۔ اب چلتے ہیں آج کے ولاگ کی سب سے امپورٹنٹ خبر کی طرف، کیونکہ یہ تو سب کو پتہ ہو گیا ہے کہ جناب اب معاہدہ طے پا گیا ہے ایران اور امریکہ کا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے جو سی ڈی ایف ہیں، ہمارے جو آرمی چیف ہیں، وہ اس چیز میں کامیاب ہو گئے ہیں ٹرمپ جیسے کھر دماغ بندے کو یہ بات سمجھانے میں کہ آپ لوگوں کو اسرائیل نے جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے وہ آپ مت لگیں، اور دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں تو لیڈ صحیح طریقے سے کریں۔ اور یہی وجہ تھی کہ پرسوں ٹرمپ نے باقاعدہ طور پہ نتن یاہو کو گالیاں نکالی ہیں، کہا ہے کہ یہ خپتی آدمی ہے، دماغ عقل سے پیدل ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا اور یہ کیا کیا کچھ کرتا پھرتا ہے۔ اور جیسے یہ معاہدہ ہوا ہے اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے نتن یاہو نے کیا کیا جناب، فلسطین کے اوپر دوبارہ سے حملے کرنا شروع کر دیے، کیونکہ ان کے دماغ میں نا بھوسا بھرا ہوا ہے، بھوسا نہیں بھرا ہوا بلکہ ان کے اوپر تو جنگی جنون سوار ہے۔ اب ایسے میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاہدہ طے پایا ہے اس میں جو اہم تفصیلات ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں سب لوگ، کیونکہ ان کا کیا ہے، کبھی بھی اٹھیں گے پھر سے حملہ کر دیں گے، خدا نخواستہ پوری دنیا کو انہوں نے اسٹیک پہ لگایا ہوا ہے۔ تو ان کے جو معاہدہ طے پایا اس کی جو اہم ترین تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو اندر کی خبر جو ہے وہ دے رہی ہوں، ذرا سنیے گا۔ ان کا جو مسودہ ہے اس میں ایٹمی پروگرام، آبنائے ہرمز کو کھولنا، تیل پر پابندیوں میں جو چھوٹ ہے وہ ان تمام تینوں چیزوں کا اس پوری شرائط کا حصہ تھا، جس میں فریقین کی رضامندی سے ملاقات کے اوپر حتمی بات جو ہے وہ پہلے ہوئی اور اس کے بعد ان کا معاہدہ ہوا۔ طے شدہ مسودے کے تحت ایران کے بارے میں امریکہ نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ آبنائے ہرمز کو کھول دے گا، جبکہ امریکہ جو ہے وہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کو بھی ختم کرے گا۔ امریکہ مخصوص وقت تک ایرانی تیل پر پابندیاں ہٹائے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ $25 ارب کے اثاثے جو ہیں وہ ایران کے جو منجمد ہے وہ بحال کرنے پر امریکہ رضامند ہو گیا ہے۔ تاہم ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا، بدلے میں ایران نے ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کیا کہ وہ ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا، اور یورینیم کی جو افزودگی ہے اس کو بند کر دے گا، اور جو یورینیم کی افزودگی ہے وہ بہت تھوڑے لیول پہ وہ کر سکیں گے۔ ایران جو ہے وہ اپنے افسردہ یورینیم کا جو ذخیرہ ہے وہ ناقابل استعمال بنائے گا، یعنی اس کو ڈسکارڈ کرے گا، اور افسردہ یورینیم سے متعلق طریقے کے اوپر اگلے مرحلے کے اوپر جو ہے سیکنڈ جو ہاف ہے اس میں ان کی بات چیت شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ کرے کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر قائم بھی رہیں۔ اب چلتے ہیں آزاد کشمیر کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کتنے دنوں سے وہاں پہ انٹرنیٹ بحال نہیں ہے، وہاں پہ بیچارے جو لوگ ہیں وہ بیچارے زد و کوب ہو رہے ہیں، صرف ان کی پالیٹکس کے چکر میں، جس طرح سے بھارت نے وہاں پہ یہ سارا غدر مچایا ہوا ہے۔ آزاد کشمیر میں پچھلے 8 روز میں محض صرف ایک ہفتے کے اندر 4 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں ہمارے وہ شہید ہوئے ہیں، جس میں 89 جو لوگ ہیں ہمارے سیکیورٹی اہلکار وہ شدید زخمی ہیں، اسپتالوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ 425 ملزمان اس کے اندر جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں جو شرپسندی کر رہے تھے، اور ان 425 ملزمان کو فائنلی گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیر پولیس نے جاری اعلامیہ جو کیا ہے، اناؤنس کیا ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ 6 سے 14 جون کے درمیان 81 مقدمات درج کیے گئے ہیں، جس میں 425 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ گرفتار ملزمان کے قبضے سے حساس قسم کے آلات نکلے ہیں، دیگر اشیاء نکلی ہیں، جبکہ کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی کے 400 سے زائد شرپسند جو ہیں وہ اس وقت ان کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ ان حملوں میں 4 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں، 90 کے قریب جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور سی ایم ایچ کے اندر توڑ پھوڑ کی ان لوگوں نے، مریضوں کے اوپر تشدد کیا، اہم ریکارڈ کو انہوں نے نقصان پہنچایا۔ پولیس کے مطابق راولہ کوٹ کے علاوہ مظفر آباد، باغ، نیلم، بھمبر، میرپور، کوٹلی اور دیگر علاقوں میں بھی شٹر ڈاؤن اور کہیں پر پہیہ جام ہڑتال ہے، اور پولیس کے مطابق تمام انٹری پوائنٹس جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور آمد و رفت جاری ہے، جبکہ سڑکوں پہ ٹریفک بھی معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ محبوبہ مفتی وہ کیا کہہ رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھیں کہ کشمیر کے اندر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس چیز کو نقصان پہنچاتی ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھی، یعنی آزاد کشمیر میں اگر یہ سب کچھ ہوگا تو مقبوضہ کشمیر کے لوگ کیا سوچیں گے جو خود کہتے ہیں کہ ہم کشمیر بنے گا پاکستان۔ اور آبویسلی آزاد کشمیر کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہاں کے مقامی لوگ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں جو ہمارا ایک ہیلی کاپٹر وہاں پہ گر کے تباہ ہوا اس کی جتنی بھی فوٹیجز سامنے آئی تھیں اس میں جو خواتین ہیں وہ رو رہی تھیں، وہ ہمارے شہداء کے اوپر وہ کہہ رہی تھیں کہ ہائے یہ اپنے ماؤں کے بچے، مطلب جو وہاں کے مقامی رہنے والے لوگ ہیں وہ اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے۔ یہ جو کچھ بھی وہاں پہ کروایا جا رہا ہے یہ بھارت کی پراکسیز ہیں۔ لیکن میں اپنی فورسز سے نا ایک اور بات بھی کہوں گی کہ مطلب ہماری اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ الزام آتا ہے نا کہ پورا پاکستان ان کے کنٹرول میں ہے۔ اگر پورا پاکستان ان کے کنٹرول میں ہے تو بندہ پوچھے کہ بلوچستان میں ٹینشن، کشمیر میں ٹینشن،
आप देखें सिंध के अंदर तो वैसे ही पीपल्स पार्टी की वजह से टेंशन, कचरा कचराची की वजह से टेंशन। आज आके आपके पास बचता क्या है? सिर्फ एक पंजाब। गिलगित बल्तिस्तान में भी ये लोग इस तरह की हरकत करने में अब कामयाब हो रहे हैं। पहले गिलगित बल्तिस्तान जो है ना वो एक पीस ऑफ लैंड थी, लेकिन लैंड ऑफ पीस थी, सॉरी पीस ऑफ लैंड कह दिया, लैंड ऑफ पीस थी। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि अब पिछले कुछ अरसे से वहाँ पर भी मजहबी जुनूनियत जो है वो सर उठा रही है। मुझे याद है कि मैं 2024 में जब अस्तोर गई थी तो वहाँ पे इर्द गिर्द के इलाकों में बाकायदा तौर पे झड़पें हो रही थी, हेलीकॉप्टर्स आ रहे थे, वहाँ पे सुन्नी शिया के झगड़े हो रहे थे, अल्लाह माफ़ करे, जो कि पहले कभी हमने सुने भी नहीं थे। तो बहरहाल जनाब, ये था आज का ब्लॉग। बारी जी आप लोगों की कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। कमेंट सेक्शन में आइए, लिखिए, आपकी राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप सबके मैसेजेस पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं जिसको रिप्लाई दे सकूँ मैं रिप्लाई भी करती हूँ। और इसी के साथ मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।